अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ नादिर गुरामानी। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो अपोजिशन की जानिब से मामलात उठाए जाते हैं, उसमें हुकूमत के साथ साथ ख़ास तौर पर जो इंसानी हुकूक़ की वजारत है और वज़ीर इंसानी हुकूक़ पर भी वक्तन ब वक्तन ख़ासी तनकीद सामने आती है। सबसे ज़्यादा तनकीद उस वक्त सामने आई जब लापता अफराद का मामला उठा और लापता अफराद से मुतल्लिक कानून साजी हुई और लापता अफराद से मुतल्लिक बनने वाला बिल ही लापता हो गया। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है रियाज हुसैन पीरज़ादा, वज़ीर इंसानी हुकूक़। पीरज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जैसे मैंने ज़िक्र किया कि वक्तन ब वक्तन बड़ी तनकीद होती है पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो नहीं रुक पाती? आप रैंकिंग को देख लें, बैनुल-अक़वामी सतह तक जो है वो तनकीद होती है। देखिए नहीं, वो तो बैनुल-अक़वामी सतह पे तो एक साजिश के तहत, क्योंकि हमारा जो एक हमसाया है, हॉस्टाइल है बहुत, फिर हमारा सी पैक की वजह से जो एक प्रॉक्सी वॉर चल रही हैं आपस में, फिर अफ़गानिस्तान के डिस्टर्ब्ड हालात, तो ईरान बॉर्डर पे जो तंजीमें गैर मुल्की बनाई हुई हैं उन्होंने, और पाक ईरान ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए जहाँ यहाँ पे जो कार्रवाइयाँ होती हैं, तो उसमें कुछ लोग हमारे गरीब लोग हैं वो भी इन्वॉल्व, जैसे कलभूषण था यहाँ पे, तो वो लोग तो गरीब वही एंगेज होते हैं ना जिनको पैसा दिया जाता है। और फिर जब क्वेटा के इंसिडेंट्स हुए तो स्टेट फोर्सेस पे बड़ी तनकीद हुई कि जी आप क्या कर रहे हैं। तो जब स्टेट फोर्सेस एक्ट करती हैं ऐसे अनासर के ख़िलाफ़, तो हमारे लोग जो हैं वो एहतजाज करते हैं, जी वो मिसिंग हो पर्सन का एक इशू उठता है। तो ज़ाहिर है जब स्टेट फोर्सेस काम करती हैं तो चाहे दुनिया में किसी जगह भी हो, कोई माफ़ नहीं करता क्रिमिनल्स को। ये जितना कुछ हुआ है ये बाहर से इंपोर्ट हुआ है, ये बच्चों का और ये जो पोरने का आया है, और ये सारे जो यहाँ पे मज़हब जब आपस में प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान में शुरू हो गई, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री तो सिर्फ हम तो एक डाक का काम करते हैं, अदरवाइज़ ये जितने बिल्स हैं ये सारे तो इंटीरियर मिनिस्ट्री से रिलेट करते हैं, क्योंकि और डिफेंस मिनिस्ट्री से करते हैं, जिनके पास किसी चीज़ का जवाब दे सकते हैं वो। तो किसी भी जो राइट इन्फ्रिंजमेंट है वो ताकतवर करता है, और ताकतवर को रोकने के लिए फिर ताकत चाहिए। तो ताकतवर को रोकने के लिए सिर्फ एक किताबी वजारत तो नहीं चाहिए कि सिर्फ मीडिया ने सवाल कर लिया जी ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री क्या कर रही है। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो यही कह सकता हूँ कि जी कुरान और सुन्नत पे आप अमल करें, आप अपने असूलों को देखें, अपनी एजुकेशन को देखें। लेकिन जब दुनिया में सब कुछ इस नई सदी में जो आज ये आ गया है सोशल मीडिया, और उस पर कोई रोक ही नहीं पा रहा कि किसी को उठ के कोई कुछ कह दे, तो ये बस अब कागजी बातें हैं। ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी कानून साजी तो हुई थी पीरज़ादा तो साहब, कानून साजी हो रही हैं वो, और इंटीरियर मिनिस्ट्री के बिल हैं वो, और हमारी तरफ से तो हम प्रपोज ही करते हैं। और हम जो भी मसलन जो ये आपका साफ़ियों का बिल था, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द जर्नलिस्ट, अब बेसिकली तो वो बिल होना चाहिए इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का, और इसी तरह मिसिंग पर्सनस का, इसी तरह सारे इंटीरियर इन्वॉल्व होती है वो। तो हम तो सिर्फ ये मेरा ख्याल है एक कॉस्मेटिक टाइप ऑफ मिनिस्ट्री है, जो सिर्फ जिसको चाहे वो हमें लेटर लिख देता है जी मेरे साथ ये ज़्यादती है, ये हमें जायदाद नहीं मिल रही, हमें फ़लाँ चीज़ नहीं मिल रही। हालांकि ये सारा वो है काम जो सिविल अदालतों ने करना है, या आपके क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत होना है, या आपकी जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन है, तो सारा तो वो करते हैं। लेकिन बतौर वज़ीर पुश तो आपने करना है उन चीज़ों बस को। हम ये है कि जैसे आप मीडिया आप अभी इंटरव्यू कर रहे हो, तो अवेयरनेस के लिए जो है वो हम बैठे हुए हैं, और उसमें हमारा एक रोल है कि हम लोगों की सुनकर और उन क्वार्टर्स तक जिस हद तक हमारे से लोग पूछते हैं उसी हद तक हम भी फिर उन इदारों से पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो आप समझते हैं कि उस वक्त तहरीक इंसाफ के दौर में जो कानून साजी हुई उसमें बाहर की भी कोई रिकमेंडेशंस थी, बाहर के जो ममालिक हैं उनके भी, उन्होंने भी कोई मुदाखलत की है लापता अफराद के मामले पर? वो तो करते हैं ना जी, वो तो आ जाते हैं ना इसलिए कि जी हाँ जी आप ये कानून ख़त्म कर दें सज़ाए मौत का। अब सज़ाए मौत का मैंने उनसे कहा कि जी सज़ाए मौत हम ख़त्म कर देते हैं, लेकिन हमें यूरोपियन वर्ल्ड और आप बता दें कि कुरान को हम कैसे अमेंड करें। तो सज़ाए मौत तो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक डेटरेंट है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में प्रैक्टिस नहीं हुआ,
نہ کسی کے ہاتھ کاٹے گئے، نہ کسی کو سنسار کیا گیا، لیکن اسلام میں ایک اس کی توڑ تھا جو اختیار دیا گیا کہ اس ایکسٹینٹ پہ نہ جائیں آپ، لیکن خون بہا جو ہے، دیت جو ہے وہ آپ جو ورثہ اگر دیت کے قانون کے تحت اپنا خون بہا لے لیں اور معاف کر دیں تو پھر آپ بالکل جیل نہیں جاتے۔ یورپین ورلڈ میں یہ ہے کہ اگر آپ چارج ہو جاتے ہیں ود مرڈر کیس تو آپ 25 سال آپ کو گزارنے پڑتے ہیں۔ سزائے موت بے شک نہ ہو، لیکن 25 ایئرس ریگولر امپریزنمنٹ کے تحت وہ رہتے ہیں وہاں پہ۔ تو بیلنس تو زیادہ ہمارے شرعی قانونوں میں ہے، ان کا تو ایک قانون بن گیا تو وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، جی بس یہ قانون ہے۔ تو ہم جو ہیں، ہم تو ہمارے تو فیسلٹی مطلب شرعی قانون میں تو بہت لچک ہے، اور اس میں کافی آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ آپ سزائے موت سے بچ سکتے ہیں۔ اور ان اے وے پچھلے کئی سالوں میں بہت کم پھانسیاں ہوئی ہیں، اور وہ بھی ایکسٹریم پہ ہوئی ہیں، جیسے کوئی سو موٹو جو لیے گئے کیسز۔ اب دیکھیں نا کہ یہاں پہ تو ان کی عدالتیں سو موٹو نہیں لیتی، ہماری عدالتیں تو سو موٹو لے لیتی ہیں، اور جو ایکسٹریم کی ہینیس کرائمز ہوئے ہیں وہ تقریباً سو موٹو لیے گئے ہیں اور ان پہ سزا ہوئی ہے۔ پھر تو ہم تو ویجیلنٹ ہیں، ہماری عدالتیں ویجیلنٹ ہیں، ہمارا معاشرہ ویجیلنٹ ہے، ہماری پاکستان کی حکومت ویجیلنٹ ہے، لیکن ہمارے جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت ہاسٹائل ہے۔ آپ کے ہی کولیگ تو قومی اسمبلی میں بھی یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ جو ریپ کے کیسز ہیں، جو مجرمان ہیں ان کو سرعام پھانسی دی جائے۔ علی محمد خان صاحب کرتے رہے ہیں۔ وہ ہم نہیں کرتے، وہ جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ مطالبہ کرتا ہے، اور وہ جلتی وہی جگہ ہے جہاں آگ لگتی ہے۔ تو یہ تو صرف سارے بیٹھے ہوئے نا، اب ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے کہہ دینا جی سزائے موت ختم کر دو، کبھی اس سے بھی پوچھا ہے جس کا آپ بھی حمایت کرتے ہیں سرعام پھانسی کی؟ سرعام پھانسیاں جو ہیں وہ آپ دیکھیں جہاں ہو رہی ہیں وہاں تک قانون کی زیادہ خلاف ورزی بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں تو پھر وہ عدالتیں، ہیومن رائٹس، فلاں فلاں فلاں، اور جو صاحب حیثیت ہے، جو جس کا کچھ ہے، وہ اپنا اسکاٹ فری چلا جاتا ہے۔ وہ تو بہرحال یہ تو بحث کی باتیں ہیں، جتنا بھی آپ اس پہ کر لیں، جو بھی اپنے حق میں آپ لے جائیں وہ تو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن بہرحال قانون جو ہے ہونا چاہیے، قانون کی پابندی ہونی چاہیے۔ معاشرے کے اندر جو ایک وزڈم اور جو ایک دانائی کا جو لوگ ہیں جو معاشرے کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، ہمارے مذہبی رہنماؤں کی، ہمارے سیاسی رہنماؤں کی، ہماری گورنمنٹ کی، ہمارے اداروں کی، ہمارے انصاف اور سزا اور جزا کے اداروں کی، کہ وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کرے نا، تو معاشرہ بیلنس ہو جاتا ہے۔ پیرزادہ صاحب یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پیرزادہ صاحب، ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو اظہار آزادی رائے ہے اس پر بھی کئی سوالات اٹھتے ہیں کہ صحافی ہوں، جو تنظیمیں ہوں انسانی حقوق کی، ان کو بھی اس حوالے سے بات کرنے کا اتنا موقع نہیں دیا جاتا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ ادارے ہوں یا کچھ شخصیات ہوں، ان کا آپ نام نہیں لے سکتے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر درست ہے کہ اداروں اور کچھ شخصیات کا آپ نام نہیں لے سکتے؟ دیکھیں جی، ایک لحاظ سے تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ نام نہ لیں، کیونکہ ایک نام جب آپ لیتے ہیں تو ایک ہو سکتا ہے ایک جینوئن ریزن ہو کہ آپ نام لے رہے ہیں، لیکن جب اس کو زیادہ ایکسیس میں آپ کریں گے تو پھر تو آپ اپنے ملک کو کمزور کرتے ہیں نا۔ آپ ٹھیک ہے، ایک فیصلہ آتا ہے اس پہ آپ کر لیں تنقید، لیکن ہر جگہ پہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی رائے دے رہا ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ تو یہی ہو رہا ہے نا۔ تو جو خان صاحب کر رہے ہیں، جو فواد چودھری صاحب جی بیانات دے رہے ہیں، وہی نا، تو مطلب ایک حد تک ہوتا ہے کہ کسی ایک ایکٹ کو آپ نہیں کرتے، لیکن اس کو بھی آپ تقریر میں کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کے ادارے کا یہ کام نہیں ہے۔ تو لیکن یہ جو کام شروع کر دیا ہے انہوں نے تضحیک کا، اور خاص طور پہ جو ایسے ہمارے عہدے ہیں جن کو ہمیں ذرا دور رکھنا چاہیے ان چیزوں سے، اور پھر یہ ہے کہ کچھ یہ بھی زیادتی ہو رہی ہے، جیسے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ انکانسٹیٹیوشنلی کام کر رہے ہیں، تو پھر وہ جب ایسی بات ہوگی تو وہ تو ہوگی، کیونکہ ایک چیز جو قاعدے اور قانون کے تحت اگر آپ نے حلف لیا ہے تو صدر پاکستان جو ہوتے ہیں وہ پورے ملک کا ہوتا ہے۔ فاروق لغاری صاحب جب بنے تھے پریزیڈنٹ، انہوں نے اپنی پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ معراج خالد صاحب جب اسپیکر بنے تھے،
انہوں نے اپنی پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. تو یہ ایک پولیٹیکل نارمز تھیں جو ان جماعتوں میں جنہوں نے سیاست میں جن کا نام ہے، جیسے کانگریس ہے پاکستان میں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، جہاں سے جماعتیں نکلیں، اور ان میں جو لیڈرز جنہوں نے لیڈ کیا ان کی اپنی کچھ پارٹی کو دی ہوئی چیزیں تھیں. تو اس میں یہاں پہ تو اب نہ کوئی استعفیٰ دیتا ہے، اور بالکل وہ بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہاں پہ جو پچھلے ہمارے اسپیکر صاحب تھے ان کا رول آپ دیکھ لیں، وہ تو ایک پارٹی ورکر بن کے کام کر رہے تھے. تو جو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ وہ عارف علوی کو صدر نہیں مانتے، آپ سمجھتے ہیں ان کا ذاتی بیان ہے یا پارٹی کے اندر ایسی کوئی رائے ہے؟ نہیں، ان کا ذاتی نہیں ہے، یہ ذاتی نہیں ہے، یہ ایک عوامی رائے ہے کہ ایک آدمی قانون کے دائرے میں ایسا کام کر رہا ہے کہ 2 دن بعد جو ہو جانا ہے، تو ان کا کیا کام ہے کہ وہ جو اسمبلی پاس کرے اور سینٹ پاس کرے اور اس کو نہ اپروو کرے اور پھر وہی واپس آ کے اسپیکر کر دیتا ہے. تو یہ تو پھر خواجہ آصف ہی ذاتی رائے نہیں ہے، یہ ہر گلی کی عوام کی، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے، ایک اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے آدمی یہ کیا لاقانونیت کر رہا ہے. ان کو اگر اتنی تکلیف ہے تو ریزائن کریں، سب سے بہتر ہے کہ باعزت رہیں، ریزائن کریں. کیا اپنی تاریخ میں کیا نام لکھوا کے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، اور سال ایک پریزیڈنٹ تو رہ جائیں گے، لیکن کس نام کے ساتھ باہر نکلیں گے؟ پیرزادہ صاحب، آپ نے جو سابق اسپیکر تھے اسد کیسر صاحب، ان کا ذکر کیا. اب اس وقت جب آپ اپوزیشن میں تھے تو علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر ہوں، سابق صدر زرداری صاحب کے پروڈکشن کے آرڈر کا معاملہ ہو، آپ بڑی تنقید کرتے رہے ہیں. لیکن موجودہ اسپیکر آپ کے اتحادی جو جماعتیں ہیں وہ بھی علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر رہے. تو آپ علی وزیر کے معاملے پر کیا کہیں گے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ تو اب وہ فائل سامنے آئے تو پتہ چلے گا نا جی کہ کیا وجہ ہے، کیوں ہیزیٹنٹ ہیں. تو مجھے تو نہیں کہ علی وزیر صاحب کا پہلے ابھی پچھلے سیشن میں تو وہ آئے تھے، تو اب بجٹ سیشن میں بھی شاید وہ آئیں گے، کیونکہ جب ووٹنگ کی ضرورت ہوگی تو وہ آئیں گے. لیکن یہ ہر اسپیکر کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں کہ وہ پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ جاری کرنے میں بڑے کتراتے ہیں، یا ان پہ کوئی دباؤ ہوتا ہے؟ کرسی بہت بڑی ہے اور اخلاقی جرت نہیں ہے جو بیٹھتے ہیں وہاں پہ. پیرزادہ صاحب، علی وزیر صاحب کی فائل آپ کے سامنے آئے گی، آپ کیسز دیکھیں گے، وہ بات کا معاملہ ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کیسز تو عدالتوں میں چلتے رہیں گے لیکن ان کو پارلیمان میں ضرور آنا چاہیے؟ نہیں، یہ تو دیکھیں نا، اسپیکر کا فرض ہے کہ ایک آدمی ریپرزینٹ کر رہا ہے اپنی کانسٹیٹنسی کو، تو چاہے جو بھی ہو لوگوں نے الیکٹ کی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب خان صاحب طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتے تھے تو آپ تنقید کرتے تھے. اب آپ کی حکومت طالبان سے مذاکرات کرنے جا رہی ہے تو آپ بطور وزیر تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ سب سے بڑی ریزرویشن بلاول بھٹو صاحب زرداری کو ہے، مجھے ہے، میرے والد کا بھی مرڈر ہوا ہے. ہمیں تو سخت اعتراض ہے. یہ کوئی نہیں ہے کہ ابھی تو یہ اسمبلی میں معاملہ آئے گا، حکومت آج خود نہیں کرے گی. اور سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے پہلی تقریر میں یہ کہا تھا، اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کہا تھا کہ ہمیں تحفظات ہیں. یہی تو بات ہے کہ پاکستانی ادارے جب مل کے بیٹھیں گے، اس وقت ملک کو ضرورت ہے سب تمام اداروں کو مل کر بیٹھنا اور ہر آدمی کو کھڑا ہونا، کیونکہ جو ملک کے حالات معاشی طور پہ چلے گئے تھے بالکل اس نہج پہ کہ آپ تو ڈیفالٹ کرنے پہ آ گئے تھے. آج تو ملک کے ہر ادارے کو، ہر شخص کو، ہر فرد کو ذمہ داری سے کام لینا ہوگا 1 سال کے لیے کہ ایک بہتر حکومت الیکٹ کرنے کے لیے. اس حکومت میں جو چیلنج مسلم لیگ نے لیا ہے، کون سی ایسی دنیا کی پارٹی ہے یا کون سا ایسا شخص ہے کہ اپنی بدنامی کے لیے چیزیں لے لے؟ ہم نے مشکل وقت میں پاکستان کے لیے قربانی دے کے ہم نے یہ اقتدار لیا، ورنہ کون لیتا ہے ایسا اقتدار کہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں جو حالات بنے ہوئے ہیں اور جس مخمص میں ہماری قوم پھنسی ہوئی ہے، پریشان ہیں ہم. تو ان حالات میں خدمت کرنا اور اس کو ڈیلیور کرنا، یہ اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو قوم یقیناً ہمیں ریوارڈ دے گی، اور اگر نہیں ہوتے تو ہم نے تو جوا کھیلا نا. رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں آنا نون لیگ کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ الائیڈ پارٹیز کا تھا، اور وہ کیونکہ دانائی کا فیصلہ ہے، ایک وزڈم کا فیصلہ ہے. جب 4 آدمی مل کے بیٹھتے ہیں تو ایک دانائی اور وزڈم آتی ہے. تو اس وقت ملک کے تمام سیاستدان جو ہیں، تمام سمجھدار لوگ، سمجھدار شہری، جرنلسٹ ہوں، آپ دیکھیں جرنلسٹ کا رویہ بھی تو بڑا مثبت جا رہا ہے نا.
ورنہ اس مہنگائی میں، کیونکہ اب جرنلسٹ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں تیل کا کوئی حال اور نہیں ہے، پاکستان تو تیل پہ منافع نہیں کام آ رہا، ہم تو جس ریٹ پہ لے رہے ہیں وہی عوام کو دے رہے ہیں۔ پچھلی حکومت میں تو 1-2 روپے وہ کماتے بھی تھے، لیکن ہمارا سب سے بڑا اگر ٹیکس جو پیسے کی کلیکشن ہے تیل پہ جلدی ہو جاتی ہے، تو پہلے تو حکومتیں 4-5 روپے مہنگا بیچتی تھیں تاکہ اسے ریونیو ارن کرتے تھے وہ، اب ریونیو تو ارن نہیں کر رہے، ابھی تو صرف فیسلٹی دے رہے ہیں لوگوں کو اور سبسڈائز دے رہے ہیں، ابھی بھی آپ ریٹ سے کم دے رہے ہیں۔ تو پیرزادہ صاحب آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں یا پارلیمان میں معاملہ آتا ہے تو شرائط کون سی ہوں، کن شرائط پر ان سے بات کی جائے؟ دیکھیں جی، شرائط تو وہ ہوں گی کہ حکومت سٹیبل ان کی اپنی ہو نا۔ جب افغانستان میں ایک حکومت ہو اور وہ کہیں کہ ان کی گرپ ہے حکومت پہ، تو وہاں تو حکومت بھی تو ایسی نہیں ہے نا کہ جواب دہ ہو، جو وہ بھی تو یہ کہ صاف کہتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں فرائض، یہ نہیں ہے۔ تو پھر میں نہیں سمجھتا ابھی تو پارلیمان میں آئے گی، قبل از وقت کہنا غلط ہے۔ وہ جیسے داوڑ صاحب نے اسمبلی میں صاف کہا ہے کہ میں ہوں نہ ہوں، لیکن یہ بھول جائیں کہ آپ سکھی رہیں گے، آپ میں ہر آدمی زد میں آئے گا۔ پیرزادہ صاحب یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پیرزادہ صاحب، جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات ہے، بلوچستان کی ہم بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں، آپریشن بھی ہو چکے ہیں ماضی میں، حل نہیں نکلا، تو ان کو میز پر لایا جائے اور ان سے بات چیت کی جائے، مذاکرات کیے جائیں؟ دیکھیں جی، بلوچستان تو ایزی ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ کام سرداروں کے ہاتھ میں ہے، اور جو سردار ہیں جو باہر ہیں ان کا گرپ بھی ہے، ان سے اگر مذاکرات میں ان کو میز پہ لایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کو لا کے اور ملک کا امن بحال ہو سکتا ہے۔ اور اس لیے کہ بلوچستان انگریز کی گورننس میں بھی سردار پہ ڈیپینڈ کر رہا تھا، سارا جیل کا سسٹم، کرائم کا سسٹم، اور وہ آپ دیکھیں کہ جب تک ان کے کنٹرول میں تھا یا جرگے کے پاس تھا افغانستان میں، تو کوئی خرابی نہیں تھی، آپ کو ایک سپاہی بھی بارڈر پہ نہیں لگانا پڑتا تھا۔ تو آپ کو اگر اس حساب سے اگر میرے پاس یہ فیصلہ ہو تو میں تو ان سرداروں سے ڈائریکٹ بات کر کے اور ان کے کہیں کہ جی آپ اپنے علاقے کو ٹھیک کرو اور پاکستان کو۔ سر وہ تو بگٹی صاحب کو بنایا گیا تھا معاون خصوصی بلوچستان کے ایشوز پر، وہ اس پہ بنایا گیا ہے، لیکن ٹرائب کے اندر جو ہے ابھی تک وہ چیز نہیں پیدا ہو رہی نا کہ ایک عام ٹرائبزمین، ان کے اندر بھی تو ایک تھوڑی سی دراڑ ہے، تو وہ تو اس وقت دور ہو سکتی ہے کہ جب جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی آئے، اور ہمارے کیونکہ بگٹی خاندان بہت قابل احترام خاندان ہے، ایک پاکستان کا معاون خاندان ہے، سردار نواب اکبر خان بگٹی جیسا محب وطن سردار پیدا ہی نہیں ہوا، تو جب ان کی جس طرح ان کے ساتھ ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیسے جسٹیفائی کریں گے ایک ٹرائب کو کہ جناب یہ ٹھیک ہوا تھا؟ تو جب ٹرائب ہی جسٹیفائی اب نہیں کر رہے تو ان کو کیسے لے آئیں گے؟ تو اس کے لیے تو ایک پوری محنت کی ضرورت ہے کہ پہلے قبیلے کو جو ہے اس کو راضی کیا جائے کہ ٹھیک ہے جی، اور اس کا ایک ان کا اپنا رواج ہے بلوچوں کا، کہ اس کا رواج ہے، اس میں میڑ ہوتی، اس میں 10-15 سردار جو ہیں، مری اس میں ہو، مینگل ہو، اس میں جمالی ہو، اس میں آلیانی صاحبان ہو، یہ سارا کلہ نواب افقلات ہو، مگسیز ہوں، اور وہ ایک پورا ٹرائبل جو ایک وہ سیٹ اپ ہے، کھوسا ہے جو بلوچستان کا، جتنے ٹرائبز ہیں ان سب کو ملا کے اور پھر بگٹیز کے پاس جانا چاہیے کہ جناب بس ٹھیک ہے، قربانیاں ہوئی ہیں، آپ کا نقصان ہوا ہے، ہم آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور پاکستان کے لیے کام کریں۔ یہ کسی افسر کا کام نہیں ہے، کسی وزیر کا کام نہیں ہے، کسی ہیومن رائٹ والے کا کام نہیں ہے، یہ ایک روایتوں کا کام ہے، اور روایتوں کے مطابق آپ چلیں گے تو یہ معاملہ ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ چاہیں گے کہ ہم ایک بہت بڑا ادارہ ہیں اور ہم کسی کو اڑا دیں گے توپ سے، گولی سے، تو یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ پھر ایک ٹرائب ہے، ان کا اپنا ایک پرانی ان کی اپنی ایک رسم و رواج ہیں، اس پہ وہ ڈٹ جائیں گے، جان دے دیں گے، مر جائیں گے، لیکن وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ تو پیرزادہ صاحب، اگر طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوں، بلوچستان کے ساتھ ہوں، افغانستان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں،
آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھارت کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے چاہیے, مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کشمیر کا معاملہ بھی ہم نے حل کرنا ہے, جو بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے وہ بھی معاملات ہم نے اٹھانے ہیں. تو اگر یہ مذاکرات کا دروازہ بند ہوگا تو آپ ان ایشوز کو کیسے ریزالو کریں؟ پہلے اپنا گھر تو ٹھیک کریں نا, تو ہندوستان کی طرف ایسے بھاگ پڑیں گے آپ؟ اپنا گھر تو آپ سے ٹھیک نہیں ہو رہا. آپ اپنا بلوچ کو ٹھیک کریں, اپنا فاٹا ایریا ٹھیک کریں. پہلے اپنے آپ کچھ کریں گے تو اگلا ہمیں کچھ کرنے دے گا نا. تو کیا کریں گے آپ افغانستان ہندوستان سے مذاکرات؟ کشمیر کو چھوڑ دو تو ادھر جو کر رہے ہو آپ, تو مطلب اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ گھروں میں لوگ گولیاں کھا رہے ہوں اور پھر آپ چلے جائیں جی تو اپنا گھر امن سے رکھ باقی ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا. تو کشمیر کے معاملے ہندوستان کے ساتھ مذاکرات سے پہلے پاکستان کے اپنے اندرونی حالات آپ کو ٹھیک کرنے ہوں گے. پھر کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے اگر ہم بھارت سے بات چیت نہیں کرتے تو؟ دیکھیں جی, وہ تو کیسے چھوڑیں گے؟ وہ تو اپنے آپ کو ایک بڑی نیوکلیر اسٹیٹ ہے, بڑا ملک ہے, وہ تو کیسے آپ کے کنٹرول میں آئے گا؟ وہ تو عوام ہی ہیں جو بیچارے مرتے رہیں گے, اپنا حق مانگتے رہیں گے اور وہ ہوتا رہے گا. اس کا علاج تو کوئی نہیں ہے کہ کشمیر کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں ہر وقت جو مظالم ہو رہے ہیں, لیکن وہاں پہ ایک اور اندر کی کچھ باتیں ہیں جو میں ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا, اس وجہ سے کچھ کیس ہمارا بھی کمزور ہوگا. جو کشمیر میں ہو رہا ہے جی کشمیر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں نا کہ جس کا اگر آپ ذکر نہیں کرتے, بیکاز لوگوں کا خون بہت بہہ گیا ہے. اگر آپ وہ بات کریں کہ جس سے کوئی اچھائی یا سچائی کی طرف آپ جائیں گے تو پھر بہت کچھ سامنے آ جاتا ہے. تو وہ تو پھر وہی کر سکتا ہے نا کہ ایک اچھا ایک ملکوں کی ایک بنے جس میں ہمارے ہمسایہ ملک خاص طور پہ ان کا ایک ایسا کوئی سیٹ اپ بنے جو بیٹھے اور وہ کہے کہ یہ کرو اور وہ ماننے کو بھی تیار ہوں. ہمارے اپنا علاقے کے اندر اب اتنی ہو گئی ہے کہ ایک تو رشین وار اور وہ یوکرین کا وہ مسئلہ اٹھ گیا ہے, چائنا کا فارموسا کے ساتھ اٹھا ہوا ہے, ہمارا افغانستان ڈسٹربڈ ہے, ایران پہ پابندیاں ہیں. تو ملک تو اگر کوئی ہندوستان کے ساتھ ہمارے حالات ٹھیک کر سکتا تھا تو وہ چائنا تھا, ایران تھا, افغانستان تھا اور پاکستان تھا خود. اور یہ آپس میں بیٹھ کے کرتے, کیونکہ ان کی ای این پی کے ہمارے افسنجار ولی خان صاحب اور ان گھروں کا بڑا تعلق تھا ہندوستان میں اور جو پریویل کر سکتے تھے, لیکن وہ خود ہی کمفرٹیبل نہیں ہے. تو یاسین ملک کا جو کیس ہے جو ان کو سزا دی گئی ہے, حکومت یہ ارادہ رکھتی ہے کہ وہ کیس جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لے جائے؟ جانا تو چاہیے, اور مشال ملک صاحب بھی کہہ رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ مشال ملک پاکستان کی سٹیزن ہیں, اور جس ملک کا بھی کوئی سٹیزن ہوتا ہے وہ اس کا وارث ہوتا ہے. تو پاکستان مشال ملک کا وارث ہے. صاحب یہاں پہ ایک چھوٹا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مرزا صاحب, ہم نے دیکھا کہ جو سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب نے فیصلے کیے, جو خان صاحب نے فیصلے کیے, اس پر اب وزیر قانون نے یہ بات کی تھی کہ وزارت داخلہ کے ساتھ مل کر ہم آرٹیکل 6 لگانے کی پر مشاورت کر رہے ہیں. بطور وزیر انسانی حقوق آپ سمجھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم, سابق اسپیکر پر یا صدر مملکت پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے؟ دیکھو جی, قانون, آئین اور ملکی حالات اور ہماری اس کا تو تقاضا ہے کہ فوری طور پہ لگنا چاہیے, ورنہ اس ملک میں گورننس نہیں ہو سکے گی. ایک چھوٹا سے چھوٹا افسر بھی وہ بھی پھر آپ کی بغاوت کرے گا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ نے یرغمال کر لیا اسمبلی کو, 8 دن ہم بیٹھے رہے, 7,000 آدمی باہر سڑکوں میں, روزے دار لٹکا ہوا تھا رات کے 3 بجے تک. غریب آدمی روزہ رکھتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے. تو اندر میں کہہ رہا تھا علی محمد صاحب کو کہ یار خدا خوفی کرو, روزے دار ہیں باہر, کیوں تنگ کیا ہوا ہے تم نے؟ اور کیا ہوا اس کا الٹیمیٹ نتیجہ؟ گھر ہی گئے نا. تو کوئی خود احتسابی کچھ تو ہونا چاہیے نا. وہ بیٹنگ کر رہا تھا گواسکر, تو بار بار اپیلیں ہو رہی تھیں. تو انڈین امپائر جو ہے نا وہ
आउट नहीं दे रहा था। 7वीं दफ़ा वो बोल्ड हो गया तो माजिद खान गया और उसको कहा कि कभी खुद भी चला जाना चाहिए। तो मतलब लाजमी नहीं है कि अंपायर ही उंगलियां खड़ी करे और अंपायर ही न्यूट्रल होने चाहिए। कुछ अपना भी ज़मीर और अपना कुछ इंसान का होता है, लेकिन बेहिस और बेज़मीर लोगों का काम है जो ये किया है। लेकिन फिर सिविलियन सुपरमेसी का क्या बनेगा, जो नवाज शरीफ साहब कहते रहे हैं कि आप इस तरह अगर केसेस बनाएंगे, आर्टिकल 6 लगाएंगे? सिविलियन सुपरमेसी तो यही होगी ना कि जो कानून तोड़ता है उसको पकड़ो। नवाज शरीफ साहब ने, देखें जी, नवाज शरीफ साहब अपनी स्ट्रेंथ पे खेले हैं। मुस्लिम लीग की पावर है बैलेट पावर। नवाज शरीफ साहब जीरो के वो स्टेट्समैन है, उसको पता है कि मेरी पार्टी जो है वो जेल नहीं जा सकती, सड़कों में नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि मेरे साथ ताजर है, मजदूर है, गरीब है, जिसके बच्चे हैं छोटे, वो वोट देते हैं उसको। वो कैसे उनको खड़ा कर दे, जाके डंडे मारो, जाके बदमाशी करो। उसने किसी लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनेगा कि तनकीद का हिस्सा बना। मौलाना फजल रहमान साहब नाराज़ हुए, लेकिन मियाँ साहब को पता था कि मेरी पार्टी बैलेट की पार्टी है, मैं वोट से और जमहूरियत से मैं कायम रह सकता हूँ, दहशत गर्दी से या पत्थर मारने से नहीं कायम रहूँगा, ना हुकूमत लूँगा। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि आज भी मुस्लिम लीग ने अगर चैलेंज इस मुल्क का लिया है तो इसलिए लिया है ना कि हमारे साथ तमाम वो तबके हैं जो जो परेशानी नहीं झेल सकते। तो जहाँ भी बैलेट का काम आया उसी वक्त मरीम नवाज बीबी को भेजा गया और हर इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने एक पॉलिटिकल आईनी तौर पे इलेक्शन जीता। ये और बात है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में जो आप देख रहे थे, मरीम बीबी ने जिस तरह लोगों को निकाल लिया था बाहर, और वो एक लेजिटिमेट लीडर बन गई हैं मुस्लिम लीग की, एक क्राउड पुलर लीडर बन गई हैं और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वो ग्रूम हो गई हैं। और लेकिन आप देखें कि अगर हम जाते उस तरफ तो जैसे वो टीएलपी ने 30 बंदे मार दिए, पुलिस के सिपाही साहबा ने बंदे मार दिए, जिन जिन जमातों ने दहशत गर्दी की है, फिर वो उठ तो नहीं सकती ना। अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही वो प्रोसेस है और इसीलिए ये जो मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी है कि अपनी स्ट्रेंथ और आइन और कानून के मुताबिक अपने स्ट्रेंथ पे, तो मियां नवाज शरीफ ने तो आइन कानून नहीं तोड़ा। लेकिन आपने आर्टिकल 6 तो मुशर्रफ साहब पे भी लगाया था, लगाया था, क्या बना? नहीं, अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो आप हिमायत करते हैं कि उनको पाकिस्तान आना चाहिए? नहीं, जब आदमी देखें जी, हमारा मज़हब, हमारा इस्लामी इक़दार, आला इक़दार जो हमारे अंदर हैं, जो नवाज शरीफ के अंदर हैं, एक इंसानियत है, उस हवाले से सब कहते हैं कि बीमार आदमी है, अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब ये थोड़ी है कि अब वैसे तो इस मुल्क को अगर सीधा करना है तो 2-4 कब्रों से भी निकाल के लटकाने चाहिए। फिरज़ा साहब, आप के होते हुए यहाँ जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ पहले शीरी मज़ारी साहिबा थी, वज़ीर इंसानी हुकूक रही हैं, लेकिन आपकी हुकूमत में आते हुए उन्होंने यूएन को ख़त लिखा है कि उनको एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा रही, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। तो आपके होते हुए शीरी मज़ारी साहिबा को ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि वो यूएन को ख़त लिखें? इस पर मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता। एक तो इससे जग हंसाई तो नहीं हुई? वो खातून है और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि ना ही कही जाए, क्योंकि शायद अच्छा नहीं लगता। मेरी प्रेडिसेसर थी तो बस ठीक है, अपनी उनकी अप्रोच है, उनकी पार्टी की अप्रोच है, जो उनका लीडर है वही कुछ वो हैं, जो उनकी पार्टी के रवैये हैं वही सारों ने किया है। डिप्टी स्पीकर ने, प्रेसिडेंट कर रहा है, उनके मिनिस्टर्स जो थे, जिनके शहद की बोतलें थी जिनकी, और मतलब अब क्या उन पर तनकीद करनी है, बस लेट इट बी ए हिस्ट्री नाउ। वज़ीर बनने के बाद आपने क्या देखा है कि लापता अफराद के मामला और केसेस पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, और उनकी असल हक़ाइक़ क्या हैं? कितने फ़ीसद केसेस हैं जो आप समझते हैं कि जेन्युइन हैं? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि वो खुद चले जाते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं, कई दफ़ा स्टैंडिंग कमेटीज़ में ये कहा गया है। तो आपने क्या देखा है? वही उसमें वही है ना कि कुछ तो ऐसे हैं ना जो दहशत गर्दी के वाक़यात में मारे गए और वो बेचारे एंगेज हुए हमसाया मुल्कों के, और कलभूषण वगैरह ने जिनको किया, स्टेट फोर्सेस, या वो भाग गए या बाहर पनाह दे दी गई पहाड़ों में, तो वो भी हैं। ये कितने फ़ीसद होगा आपके साथ? अब इस पे ये तो मैं कह सकता हूँ कि अब जो है इस पे काफ़ी, क्योंकि विजिलेंट हो गया मीडिया भी, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री भी, इंटीरियर भी, डिफेंस भी, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री भी, हमारे जो एजेंसीज हैं वो भी,
اب وہ کیونکہ سب اویئر ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ اور کیوں ہوا ہے، تو اس کو مینڈ کرنے کے لیے اب بہت کم ڈس اپیرنس ہیں۔ بلوچ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، کراچی میں ہم نے دیکھا کہ خواتین نے مظاہرے کیے، ان پر تشدد ہوا، تو جو بلوچ لوگ ہیں ان کے مبینہ طور پر لاپتہ ہونے کی اصل کیا حقیقت ہے؟ بلوچ ایک ٹرائبل سسٹم ہے، اور اس میں جب ایک آدمی جب چلا جاتا ہے تو وہ قبیلے کی ایک عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا جرم بھی تھا یا نہیں تھا، تو وہ ان کی ٹرائب کا مسئلہ ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ پھر ہمیں پتہ تو ہو نا کہ کیوں گیا ہے۔ لیکن اگر ان کو یہ کہا جائے کہ یہ بندہ انگیج ہوا تھا، پھر وہ بھی ان کی انا کا مسئلہ ہے کہ الزام لگا رہے ہیں، تو اس لیے وہ کیونکہ ٹرائبل ہے اس کو اس میں اس انداز سے ان کے تحفظات تو جینیون ہیں، آپ سمجھتے ہیں؟ بلوچ لازمی جینون ہوں گے۔ میں تو کوئی انویسٹیگیشن نہ میں نے کی ہے، نہ میں انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی ہوں، اور نہ ہی ابھی تک کوئی ہم نے کسی نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے کہ جا کے ان سے مذاکرات کرو، کیونکہ میں تو ایک کلچرل بیک گراؤنڈ کا آدمی ہوں۔ ہم تو روایتوں کے پسند کرنے والے بزرگوں کے اور پچھلی صدی کے آدمیوں سے ٹرینڈ ہوئے ہیں، پچھلی صدی کے اساتذہ نے ہمیں پڑھایا ہے، آج کل کے ماڈرن اساتذہ نے تو ہمیں نہیں پڑھایا جن کی ویڈیوز آ جاتی ہیں۔ تو میں تو اس حساب سے ایک اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ روایات کی نمائندگی کرتا ہوں، تو میں اگر جاؤں گا تو میں تو کسی قاعدے اور قانون کے تحت جا کے میں وہاں بیٹھوں گا، تو مجھے وہ ایسا اختیار کسی نے نہیں دیا۔ تو ہائی اور کورٹ نے اگر مجھے وہ اختیار مل جائے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے ٹھیک کرنا ہے اور آپ وزیر ہیں ہیومن رائٹس کے اور آپ بڑے سکندر اعظم ہیں، جائیں، تو پھر تو میں جاؤں، جبکہ مجھے اور پتہ بھی ہو لوگوں کو کہ اب یہ چیزیں ختم ہونے کو کرنی ہے پاکستان نے مل کے، تو پھر تو کوئی جائے۔ اور صرف اگر اس دفتر تک میں محدود ہوں اور میرے پاس کوئی ایسا نہ مجھے روایتاً نہ اخلاقاً کوئی حمایت ہو، جن اداروں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ ان سے بات کر وہ سکیں گے؟ سارا وہ بھی ذمہ دار اتنے نہیں ہیں، کچھ ہمارے اپنے جو لوگ ہیں جو کچھ ہیں جو ان کا اپنا بھی کچھ قصور ہوگا نا، سارا تو ایک طرف آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نہ آپ نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی کتابوں میں پڑھا ہے یا غیر ملکی، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو وزارت ہیومن رائٹس ہے اس کو تو پوچھتا کوئی نہیں ہے، اور جنہوں نے خود ساختہ تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں غیر ملکی فنڈ سے، وہ ان کی زبان بولتے ہیں اور وہ اس زبان کو ہمارے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ تو وہ کبھی آپ نے جائزہ لیا کہ یہ جو ہیومن رائٹس کی 1800 تنظیمیں ہر شہر میں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی کہیں سے فنڈ ہو رہا ہے، کوئی کہیں سے فنڈ ہو رہا ہے، کوئی کہیں سے فنڈ ہو رہا ہے، تو سر آپ وزیر ہیں، آپ کی پارٹی کے تو وزیر میرے پاس اعظم ہیں، تو میں تو ساروں کو بند کروں نا کہ آپ ٹھیک ہے جی، جب حکومت نے ایک ادارہ کھولا ہوا ہے تو باہر کی حکومت ان کو رسپیکٹ دے نا۔ اب تو یہ ہو گیا کہ وہ گلوبل سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ حکومت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا جی، یہ تو سارے جی ناجائز کر رہے ہیں، اور وہ باہر سے بیٹھ کے جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے اختیار دے دیے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو سر اب مجھے آ کے کوئی گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے سڑک پہ، اب پولیس والا جا رہا ہے اور عورتیں اسے گالیاں دے رہی ہیں، آپ نے نہیں دیکھا ٹی وی پہ؟ تو یہ کیا تھا؟ اگر وہ 2 تھپڑ لگا دے تو وزارت ہیومن رائٹس کے پاس آ جاتی، دیکھو جی عورتوں کو مار رہے ہیں۔ کچھ بندے اپنا عمل بھی دیکھیں۔ تو ایک کیس تھا جس کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھیجا تھا وزارت انسانی حقوق کو، مدثر نارو کا معاملہ تھا، آپ نے اس کیس کو دیکھا ہے کہ وہ معاملہ کیا ہے؟ مدثر نارو جو ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ دیکھیں جی اس کا تو میرے پاس تو کوئی ایسی انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، کس سے پوچھوں میں؟ ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے نا، بلائے نا، بلائے، ہائی کورٹ بلائے، پوچھے کہاں ہے، لے آؤ۔ آپ آئے دن آدمی وہ پروڈیوس نہیں کراتے عدالتوں میں، تو ان کا اختیار ہے نا۔ تو میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں نارو صاحب کو میں جاؤں، میں کس کو کہوں مجھے بتائیں، میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ جا کے جو کہتا ہوں مہربانی کریں جی مجھے بتائیں جی، آپ صحافی ہیں آپ کو پتہ ہوگا، تو جہاں کچھ ہوگا وہ مجھے بتاتے۔ کچھ حقیقتوں سے بھی کام لیے جانا چاہیے۔ تو پھر ذرا صاحب اگر آپ کو یہ نہیں بتائیں گے تو پھر آپ بلوچ اسٹوڈنٹس جب کا ہائی مسئلہ کورٹ کو کیسے نہیں حل؟ بتا رہے تو مجھے کیوں بتائیں گے؟ میں ان کو کیا اریسٹ کر سکتا ہوں؟ ہائی کورٹ تو اسی وقت جس کو بھی بلائے گا کہے گا اچھا بیٹھ جاؤ، 6 مہینے بیٹھو اندر۔
तुम अदालत के हुक्म के अहकामात की तकमील क्यों नहीं कर रहे। मुख्तसर दो सवाल होंगे कि हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो रेप के केसेस हैं उनमें भी इजाफा हुआ है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें भी इजाफा हुआ है, तो कौन से सूबा या कौन से इलाके हैं आपकी नज़र में जहाँ पे रेप के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं? आबादी में कितना इजाफा होता है तो आबादी के हिसाब से क्राइम भी उतना ही बढ़ेगा ना। तो कोई सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कहाँ पे क्या ज़्यादा हो रहा है। और अगर इतना आप पोल्स अपार्ट होंगे कि जो कानून तोड़ रहा है वो भी बैठा हुआ है, वो पंजाब असेंबली में भी 2 असेंबलियाँ चल रही हैं, सदर साहब भी मनमानी कर रहे हैं, और जब कोई आता है अकेला तो फिर अदालत हमारे एक जजमेंट वो भी आई थी कि आप कानून को भी अमेंड कर लो, अब सबका कर लो, तो फिर कैसे आप। एक आखिरी सवाल पीरज़ादा साहब के जो लापता अफराद का मामला था उसी को देखते हुए कमीशन बना था, लापता अफराद कमीशन, जावेद इकबाल साहब उनके सरबराह हैं, उनके TORs बिल्कुल क्लियर हैं कि उन लोगों को वापस लाया जाए, पूछा जाए। तो इंसाफ चूम चूम के करते थे तो उन्होंने उसी तरह किया, तो बस ठीक है, उनसे पूछें क्यों नहीं किया। वो हमारे अंडर आते नहीं हैं, वो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के। तो मैंने तो कहा था मिनिस्टर साहब को कि आप उनसे ब्रीफिंग लें कि उन्होंने अपने इस दौर में मिसिंग पर्सनस का क्या किया है। ICJ ने तो वाज़े तौर पर कहा है कि ये कमीशन नाकाम हो चुका है और इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो अब आप हुकूमत में हैं, वज़ीर दाखिला आपकी पार्टी के हैं, वज़ीर आज़म आपकी पार्टी के हैं, तो आप समझते हैं कि उस कमीशन को ख़त्म कर देना चाहिए या जावेद इकबाल साहब से पूछा जाए कि ये क्या हुआ है? कमीशन का तो फ़ायदा ही कोई नहीं। जब किसी की चीज़ का हल ना हो तो कमेटी बना दो। कमीशन क्या करते हैं? जब इदारे नहीं कर सकते तो कमीशन क्या करेगा? तो अभी जो नई कमेटी, ये तो गलत है। ये तो होना चाहिए जी, इंटीरियर मिनिस्ट्री करे, IG पुलिस करे, हमारे सिक्योरिटी के इदारे करें, MI करे, ISI करे, IB करे, जिनके पास सब कुछ है। तो कमीशंस क्या होती हैं? कमीशन तो सिर्फ लिख पढ़े, ह्यूमन राइट्स वजारत है, बस लिखी रखो, एक जहाज़ बना के उड़ा दो, बस। जहाज़ साहब वो छोटे हम होते थे, जहाज़ उड़ाते थे कागज़ों के, तो ये मेरी वजारत कागजी जहाज़ है, वो रोज़ उड़ा देते हैं। सर हमने तो सुना है बहुत बड़ी वजारत है जी, कागजी। अच्छा, बहुत शुक्रिया पीरज़ादा साहब। जी, रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अगले प्रोग्राम तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।